बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा, उनका मौक़िफ़ सामने आया, उनकी गुफ्तगू सामने आई और इतनी बड़ी तब्दीली सामने आई कि अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल, अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल कि ये मौक़िफ़ क्या ये रहनुमा बयान कर रहे हैं। ये सवाल भी उठता है कि ये मौक़िफ़ में तब्दीली उन रहनुमा के मौक़िफ़ में तब्दीली है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्राउंड पर मौजूद रहनुमाओं के मौक़िफ़ में तब्दीली है, PTI बहैसियत जमात उसके मौक़िफ़ में तब्दीली है, या फिर इमरान खान साहब जो अडियाला जेल में हैं, और इमरान खान साहब का मतलब है PTI इन रियल, तो ये इमरान खान के मौक़िफ़ में भी तब्दीली है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इस सवाल की बात करेंगे। आपने इस वीडियो के थंबनेल पे देखा है, मैंने लिखा हुआ है बड़ा ब्रेक थ्रू, खान की वापसी शुरू, जनरल आसिम बारे अहम बयान, नए इंतखाबात, अहम मुलाकात, नून लीग की कांपें टांगना शुरू और अरशद शरीफ केस लग गया, काजी कहां है। तो सबसे पहले बड़ा ब्रेक थ्रू, खान की वापसी शुरू, यहां से बात शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने ये कहा कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। हमें अदालत में जो चलने वाला केसेस हैं उनसे नज़र आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, इंसाफ मिलना शुरू हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी पोजीशन में आहिस्ता आहिस्ता चेंज नज़र आ रहा है। हमने ये भी देखा कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस क्लब के बाहर एक बड़ा मुजाहिरा लाहौर में कर लिया। तो अब इमरान खान साहब का ज़मान पार्क का घर, वहाँ सफाई का काम हो रहा है, वहाँ चीज़ें तरतीब से रखी जा रही हैं, झाड़ पोंछ का काम शुरू हो गया, तज़ीन व आराइश का काम शुरू हो गया, ये तमाम बातें भी शुरू हो गई। इन तमाम बातों के दरमियान जब ये कहा जा रहा है इमरान खान आ रहा है, लिख के रख लो, तो अदालतों से मिलता हुआ रिलीफ, इमरान खान साहब का एक अहम तरीन बयान, ये तमाम चीज़ें थीं। इसके दौरान हमने उमर अयूब साहब को देखा। उमर अयूब साहब कैमरों के सामने आए और उमर अयूब साहब ने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब और ये हुकूमत, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं, ये लड़ाई करवाना चाहते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं होने देगी कि शहबाज शरीफ ये करवा पाएं। और ये भी कहा गया कि ना ही जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ये होने देंगे। अब उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि ना ही जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान लड़ाई हो। अब इस बयान को यहाँ रोक दीजिए और फिर देखिए कि हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। उमर अयूब साहब गुज़श्ता कुछ दिनों में क्या कह चुके हैं, यानी कोई उठाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उमर अयूब साहब ISI को, MI को, IB को, स्पेशल ब्रांच को मुखातिब करते हैं कि ये बंद करो। शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हैं कि इन एजेंसीज़ का इस्तेमाल इस तरह से बंद करो। फिर नामालूम अफराद की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं और मुसलसल करते हैं। और ये एक से ज़ायद मौक़े पर ISI का नाम लेकर उमर अयूब साहब ने ट्विटर पे भी बात की है, मीडिया में भी बात की है, फ्लोर ऑफ द हाउस भी बात की है। उमर अयूब साहब ये मुसलसल कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जमात के मुख्तलिफ रहनुमा ये बात मुसलसल कर रहे हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। अब इन हालात में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुसलसल एक चीज़ पे जोर दिया जाता है कि वो जो ट्वीट किया गया 71 के हवाले से, और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तस्वीर लगा के ट्वीट किया गया, वो ट्वीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये दहशतगर्द जमात है, ये रियासत दुश्मन जमात है, ये फौज दुश्मन जमात है। शहबाज शरीफ साहब बार बार ये बातें करते हैं, ये सब कुछ हमारे सामने आता है। अब ये तमाम बातें हो रही हैं, इनके दरमियान उमर अयूब साहब ये जुमला कहे कि ना तो ये हम होने देंगे, ना ही ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब होने देंगे। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। यानी एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इमरान खान साहब की अगर आप जेल में होने वाली गुफ्तगू को जहन में लाएं तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि
اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا. پھر عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ان پر تنقید کرتے ہوئے، ان کے خلاف بات کرتے ہوئے مسلسل جیل میں میڈیا کے نمائندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری جماعت کے خلاف، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، عاصم منیر صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب ISI کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. اب انہی عاصم منیر صاحب کے بارے میں، آرمی چیف کے بارے میں، عمر ایوب صاحب ایک بالکل نئی بات لے کر آ گئے کہ PTI اور فوج کی لڑائی ہو، فاصلے پیدا ہوں، یہ جنرل عاصم منیر بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک بالکل نئی چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی بارے میں بات کرتے کرتے عمر ایوب صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے نئے عام انتخابات کی تیاری کریں. اب عمران خان صاحب خود جیل سے ایک سے زیادہ بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں استحکام کا رستہ نئے عام انتخابات سے نکلے گا. ملک میں چیزیں بہتر ہوں یہ عام انتخابات کے نتیجے میں ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے. اور 8 فروری کا مینڈیٹ واپس لیا جائے، عدالتوں میں یہ پوری لڑائی لڑی جائے، اس میں بہت لمبا وقت لگنا ہے اور تاخیری حربے استعمال ہوں گے، سب کچھ ہوگا. ابھی تو ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا. انہوں نے کہا وہ جنہوں نے وابستگی کے اپنے فارمز دے دیے تھے، کلیئر ہے، پاکستان تحریک انصاف ایوان میں واپس آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا انہیں ہم نے نمائندہ تسلیم کر لیا تو PTI ایوان میں واپس آ گئی. لیکن وہ جن کے بارے میں عدالت نے کہا ہے کہ ان کے بھی وابستگی فارم لو، ان کے حوالے سے ابہام ہے، ہم عدالت سے رجوع کریں گے. تو آخر وقت تک رکھنے ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. یہ چینج آ چکا کہ PTI ایوان میں واپس آ چکی، ایوان کی سب سے بڑی جماعت بننے جا رہی ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب ان حالات میں جب عمران خان صاحب کہتے ہیں نئے عام انتخابات، عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں نئے عام انتخابات، تو عمران خان صاحب کو خود ان کے اتحادی باہر موجود دوست یہ مشورہ دے رہے ہیں نئے عام انتخابات کیوں؟ آپ انتخابات جیت چکے 8 فروری کے، مینڈیٹ واپس حاصل کریں. اسد قیصر صاحب نے کیا کہا؟ دسمبر تک ہمیں اکثریت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو دسمبر تک کا مطلب کیا ہے؟ اکتوبر میں 25 اکتوبر قاضی فائز عیسی صاحب اپنے آفس میں اپنی مدت مکمل کر چکے ہوں گے. 26 کو چلے جائیں گے، نئے چیف جسٹس مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. اس کے بعد چیزیں اور تیزی کے ساتھ تبدیل ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. تو ان حالات میں اسد قیصر صاحب کہتے ہیں کہ دسمبر میں ہمیں مل جائے گی اکثریت، اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں تبدیلی نظر آتی ہے. بہت اہم ہے ان تمام چیزوں کو جوڑ کر ایک پکچر بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ پکچر حالات میں کہاں جا رہی ہے. عمران خان صاحب نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں، اور خود ان کے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ جیتے ہوئے ہیں، اس مینڈیٹ کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں، انتخابات کی طرف مت جائیں. اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کے صاحب سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی اس سیٹ اپ نے جس طرح ضمنی انتخابات میں کام دکھایا تھا یہ آگے جا کر بھی کام دکھا سکتے ہیں. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر یہ کام کرنا ہوگا. نئے انتخابات کے لیے ماحول بن رہا ہے وہی فروری مارچ والا، تاکہ چیزیں مختلف ہوں. قاضی فائز عیسی صاحب جا چکے ہوں گے اور نئے انتخابات کی موڈیلٹیز طے ہوں، کس طرح سے ہوں گے، ریفارمز پر آمنے سامنے بیٹھ کر کام کیا جائے، اور پھر نئے انتخابات ہوں. یہ حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بین الاقوامی ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چل پائے گی. حکومت کی کوشش ہے عدالت سے لڑ لیں، گالی گلوچ کریں، عدالت کہہ دے نکلو تم لوگ، اور یہ فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد کہیں ہمیں نکال دیا گیا، مجھے کیوں نکالا، سیزن 2 یہ بھی شروع ہو جائے. تو یہ اس حکومت کی کوششیں ہیں. عاصم منیر صاحب کے بارے میں پالیسی میں چینج آیا ہے، نئے انتخابات کی بات ہو رہی ہے. بڑا دیکھ بھال کے پھونک پھونک کے ایک قدم رکھنا ہوگا، ورنہ جس طرح کے انتخابات ہوئے کون نہیں کہے گا کہ وہ چوری تھی. انتخابات سے پہلے جو کچھ ہوا، بندے گھروں سے اٹھائے گئے، گھر توڑے گئے، ڈیرے توڑے گئے، پھر اس کے بعد کاغذات چھینے گئے، پھر انتخابات والے دن جو ہوا، پھر انتخابات کے اگلے دن جو ہوا، اور آج تک جو فارم 45 کی صورت میں قوم بھگت رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو بہت دیکھ بھال کے کام کرنا ہوگا نئے انتخابات کے حوالے سے. اب نون لیگ جو ہے اس کا حال آپ دیکھیں تو نون لیگ کی چیزوں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان میں کس قدر کا خوف ہے. ابھی ہم نے دیکھا لبیک والے آئے، محرم کے درمیان آئے، ان حالات کے درمیان آئے جب یہ خبریں چل رہی تھیں کہ ایک بڑا کیشے آف ویپنز ریکور کیا گیا ہے اور دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، دہشت گردی کے خطرات ہیں، PTI کا ترنول جلسہ نہیں ہونے دے سکتے، حالات خراب ہیں، ایسے کیسے کر لیں، سیکیورٹی فورسز محرم کی ڈیوٹیز میں بزی ہیں، عاشورہ سر پر ہے، PTI کو ہم اجازت نہیں دے سکتے جلسے کی.
یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس دوران لبیک والے اطمینان کے ساتھ آئے، چلے، کئی کلومیٹر چلنے کے بعد پہنچے، فیض آباد پہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد آرام کے ساتھ انہوں نے دھرنا دے دیا، اپنے مطالبات رکھے، حکومت نے ان سے مذاکرات کیے اور انہیں کہا ٹاٹا بائے بائے، ختم، جاؤ، اور وہ چلے گئے۔ تب محرم نہیں تھا، تب سیکیورٹی کے ایشوز نہیں تھے، تب دفعہ 144 نہیں تھی، تب حالات خراب نہیں تھے، تب کیشے آف ویپن ریکور نہیں ہوا تھا۔ اب حکومت کی ٹانگیں کیسے کانپ رہی ہیں؟ جماعت اسلامی دھرنا دینے جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف والے ملک گیر مظاہروں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ مظاہرے کل کرنے جا رہے ہیں۔ حکومت نے پھر کہا دفعہ 144 پورے پنجاب میں، یعنی پاکستان تحریک انصاف والے نکلیں گے تو حکومت دفعہ 144 لگائے گی اور ان کو روکے گی، جماعت اسلامی والوں کو روکے گی۔ لبیک والے، چابی والے کھلونے، یہ باہر آئیں گے تو کوئی نہیں روکے گا، دفعہ 144 نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود، جنہوں نے پچھلی بار فیض آباد دھرنے کے موقع پر کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایجنسیز کیسے کر سکتی ہیں، اب وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس پورے دھرنے کے دوران ہمیں کچھ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے جو گزشتہ کچھ دنوں میں بہتر ہوا ہے، بھرپور ہوا ہے، اور یہ علامتی بھوک ہڑتال بھی ہیڈ لائنز میں کسی نہ کسی طرح سے جگہ لے رہی ہے، اور اس میں پھر شامل ہو گئے محمود خان اچکزئی صاحب بھی، باقی لوگ بھی، اور یہ علامتی بھوک ہڑتال بھی کچھ نہ کچھ مومنٹم کریٹ کر سکتی ہے۔ تو حکومت اب ان کو روکنا چاہے گی تاکہ یہ مومنٹم کریٹ کرتے ہوئے حکومت کے لیے مزید مشکلات، ویسی حکومت گھری ہوئی مشکلات میں، وہ پیدا نہ کرے۔ تو حکومت نے دفعہ 144 لگا دیے، حکومت کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں صاف طور پر۔ اب ایک چیز اور دیکھنے کی ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ ارشد شریف شہید کیس یہ لگ گیا ہے۔ اب اس میں منصور علی شاہ صاحب اس کی سربراہی کریں گے بینچ کی، اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اس میں ہوں گے، غالباً جو شاہد بلال حسن صاحب ہیں وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں، اور یہ بینچ جو ہے اس کیس کو سنے گا۔ جب یہ خبر آئی ہمارے سامنے کہ بینچ اس کیس کو سنے گا، ارشد شریف شہید کی شہادت کے بعد، یہ ایک لمبے عرصے کے بعد عدالت میں لگا، بندیال صاحب کی عدالت تھی، ارشد شریف کی والدہ ایک درخواست لے کر آئیں، اس درخواست میں اہم ترین نام تھے، وہ پڑھنے کے بعد خاور شاہ خاور وہ بھاگ گیا عدالت سے، شاہ خاور وہ عدالت سے بھاگ گیا، اور اس نے کہا میں اس درخواست پر آپ کا وکیل نہیں بن سکتا۔ پھر ارشد شریف کی فیملی کو وکیل نہیں مل رہے تھے۔ ان حالات میں اب یہ کیس لگ گیا ہے، منصور علی شاہ صاحب اس کیس کو سننے جا رہے ہیں، اور اس دوران میں آپ سے عرض کروں کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے شعیب رزاق صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف ایک ایک پیغام ان سے شیئر کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب پاکستان میں ارشد شریف پر زمین تنگ ہو رہی تھی۔ ارشد شریف ان حالات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق نے بھی ایک بار بتایا، ایک ٹویٹر اسپیس میں بھی، اس کے علاوہ اپنی تحریروں میں بھی، کہ ارشد پاکستان میں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ وہ حالات تھے جب پاکستان میں لوگوں کو بار بار ننگا کیا جا رہا تھا۔ شہباز گل گرفتار ہوئے، ننگا کیا گیا، اس کے بعد اعظم سواتی اپنا دکھ لے کر روئے تھے ہمارے سامنے ایک اور چیز آئی تھی، ایک بندہ تھا جس کو بٹھا کر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس نے یہ بتایا کہ میری بیوی کو اغوا کر لیا گیا تھا، مجھے ننگا کیا گیا تھا، اینٹیں باندھی گئی تھیں، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا۔ تو مسلسل لوگ گرفتار کیا جاتا ہے، ننگا کر کے تشدد کیا جاتا ہے، یہ بتا رہے تھے۔ ارشد شریف شہید جو ہے ان کو یہ میسج دیا گیا کہ آپ کو ننگا کیا جائے گا۔ تو جب یہ پیغام ملا تھا، جویریہ کہتی ہیں کہ ارشد شریف اس پیغام کے بعد پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ حامد میر صاحب بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ ارشد شریف اس پیغام کے بعد پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ تو یہ پیغام حامد میر صاحب کیا دے رہے ہیں یہ بھی سنیے۔ کہ ہم تمہیں اب دنگا کریں گے، ہم تمہیں اب دنگا کریں گے، ہم تمہیں اب دنگا کریں گے، وہ میسج تھا جس کے بعد ارشد شریف پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوئے۔ اب یہ کیس لگ گیا ہے۔ اب جب یہ کیس لگا ہے تو ہمارے سامنے ایک اور خبر آتی ہے، یہ خبر سیم ڈے برطانیہ سے آتی ہے، مرتضی علی شاہ صاحب نے خبر دی، ارشد شریف کلنگ، اسکاٹ لینڈ یارڈ ڈراپس انویسٹیگیشن اگینسٹ نواز، مریم، میاں سلیم رضا اینڈ ادرز after finding no credible evidence in allegations by سید تسنیم حیدر۔ وہ جو مسلم لیگ نون کا بندہ سید تسنیم حیدر تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ارشد شریف شہید کے قتل کے احکامات
مسلم لیگ نون کی اعلیٰ ترین شخصیات نے دیے تھے، ارشد شریف کو قتل کیا گیا اور ایویڈنسز ان لوگوں کو دکھائی بھی گئے تھے، یہ باتیں ہوئی تھیں، اور سید تسلیم حیدر جو ہے اس سے پھر تفتیش وغیرہ ہوئی تھی، اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا تھا۔ مرتضیٰ علی شاہ صاحب خبر دے رہے ہیں کہ یہ اب ڈراپ کر دیا گیا ہے، کوئی کریڈیبل ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں آیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا ارشد شریف شہید کے جسد خاکی کی جو تصویر آئی تھی جس تابوت میں وہ آ رہا تھا اس کو لے کر، اور ایک کیک کٹا تھا جس پر بڑا شور مچا تھا، تو یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں۔ اب یہ تحقیقات ڈراپ کر دی گئی ہیں، ارشد شریف کیس اب ٹیک اپ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے نام ان کے حوالے سے معلومات ہمارے سامنے آنی چاہیے، ان میں جنرل باجوہ سے لے کر نیچے تک لوگوں کے نام موجود ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے، میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے AFIC آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، وہاں جب ارشد شریف کی والدہ زیر علاج تھی تو ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو انصاف دلواؤں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، تو وہ وعدہ بھی پورا ہونا چاہیے۔ ارشد شریف کی بیٹی بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ یہ خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آخر میں آپ سے عرض کروں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہیں یہ کیس بہت پہلے لگا دینا چاہیے تھا، وہ کہاں ہیں، یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا۔ ان کی عدالت میں مطیع اللہ جان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ ارشد شریف کا کیس لگایا جائے، انہوں نے کہا جی یہ دیکھ لیں گے، اور ان کی فیملی کو اس سلسلے میں ایک درخواست جلد سماعت کے لیے دے دینی چاہیے۔ اب یہ کیس لگ گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب مسلسل تیسرا ہفتہ کہ وہ چیمبر ورک کریں گے۔ پہلی بار ہمارے سامنے کیا آیا تھا جب وہ چیمبر ورک کر رہے تھے کہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ عدالت لائے جا رہے ہیں، 4 نام آئے تھے، 3 ججز پیچھے ہٹ گئے، ایک سردار طارق مسعود صاحب کے نام کی منظوری ہو گئی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیمبر ورک پہ جا رہے ہیں، دیکھیں کیا آتا ہے۔ اس چیمبر ورک کے دوران ہمارے سامنے ایک اور خط آ گیا، اور اس خط میں کیا ہوا، اطہر بن اللہ صاحب کا نام لے کے کچھ چیزیں سنائی گئیں۔ اب تیسرے ہفتے کیا نکلتا ہے، بہت جلد ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے، ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔